धुंधलगे में लिपटी हुई थी, जैसे कायनात ने भी जिमल की हालत का मातम करने के लिए अपना रंग स्याह कर लिया हो। सर्वेंट क्वार्टर का छोटा सा कमरा, जिसे कभी मुलाजमिन की आरामगाह समझा जाता था, आज एक दुल्हन के इंतज़ार का कमरा बन चुका था। जिमल नवाब सदीकी की नाजों पली बेटी आज दुल्हन के लिबास में सजी थी, मगर आंखों में चमक के बजाय आंसुओं का सागर झलक रहा था। सफ़ेद और सुर्ख रंग के झिलमिलाते जोड़े में लिपटी वो किसी शहजादी से कम नहीं लगती थी, मगर तकदीर ने उसे सोने के पिंजरे में कैद कर दिया था। आज वो उस शख्स की दुल्हन बन चुकी थी जिसे कभी नज़र उठाकर देखना भी उसके शयान शान न समझा गया। जुनैद, जो उसके बाप के घर का महज एक मामूली ड्राइवर था, जिमल का सर झुका हुआ था। आंखों से आंसू टपक टपक कर उसके हाथों पर गिर रहे थे और हाथों की मेहंदी जैसे उस दुख में रंग फीके डाल चुकी थी। दिल में सवालात की एक भीड़ लगी थी। कैसे, क्यों, क्या एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा हो सकती है, और वो भी अनजाने में की गई गलती की इतनी बड़ी सज़ा? ये सोचकर ही उसका दिल रो पड़ा था। क्या बाप इतने भी संगदिल हो सकते हैं? ये सोच आते ही उसकी आंखें नम हो गई थीं। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। जिमल ने चौंक कर सर उठाया। दरवाजे पर किरण खड़ी थी, उसकी फुफ्फोजाद, चेहरे पर खबासत से लबरेज एक तंजिया मुस्कुराहट लिए वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से कमरे में दाखिल हुई, जैसे किसी दुश्मन के किले में फातेह बनकर दाखिल हो रही हो। हाथों में जिमल की किताबों का ढेर था, जो जिमल की आखिरी मोहब्बत और आस का सहारा थीं। ये लो, तुम्हारी नेकियां, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी वो किताबें जिनमें तुमने दुनिया से बुलंद होने के ख्वाब देखे थे। किरण ने किताबें जिमल के सामने ज़ोर से फेंकते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने कहा था इन्हें कूड़ेदान में फेंक दूं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें खुद दे आऊं, शायद तुम्हारा नसीब बदल जाए इनसे। वह तंजिया कहका लगाते हुए बोली थी। यही तो थी जिमल की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह। उसका बस नहीं चल रहा था उस लड़की की जान निकाल ले, लेकिन वो फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी आंखें और भी नम हो गईं, मगर वो खामोश रही। किरण ने आगे बढ़ के उसके चेहरे को देखा, जैसे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने में लज्जत महसूस हो रही हो। किताबों से भला किसी का नसीब बदला है? देख लो, तुमने पढ़ाई को सब कुछ समझा और आज एक ड्राइवर की बीवी बन बैठी हो। तुम्हारे बाप का नाम, तुम्हारी माँ का गरूर, सब मिट्टी में मिल गया। जिमल, किरण ने नफ़रत से कहा। जिमल का दिल किया चीखे, कहे कि वो बेगुनाह है, कि उसकी खामोशी को उसका जुर्म ना बनाया जाए, लेकिन ज़ुबान जैसे गुम हो चुकी थी। किरण कमरे से जाने लगी, लेकिन जाते जाते फिर एक तीर छोड़ गई। और हाँ, ये आंसू पोंछ लो। जुनैद ने अगर देख लिया कि तुम रोई हो तो शायद वो खुश हो जाए। आखिरकार एक नवाबजादी को अपनी मर्जी के बगैर पाने का मज़ा ही कुछ और है ना। वो जानबूझकर उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़क रही थी। आखिर को इतने सालों की रियाजत तय पाई थी, भला वो खुश क्यों ना होती। किरण हंसती हुई चली गई और कमरे में सिर्फ जिमल की सिसकियों की आवाज़ रह गई। वह आहिस्ता से किताबों की तरफ बढ़ी, जैसे अपने बिखरे ख्वाब समेट रही हो। एक किताब उठाई, उस पर उंगली फेरते हुए आहिस्ता से हड़बड़ाई। मैंने सिर्फ पढ़ने का ख्वाब देखा था, किसी से मोहब्बत करने का नहीं, और इसी पढ़ाई ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। खुदा तुम्हें माफ़ नहीं करेगा किरण, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन वो जानती ही नहीं थी कि उस किरण की वजह से ही उसे कितनी बड़ी खुशी मिल चुकी है। लेकिन फ़िलहाल वो इन बातों को सोच ही नहीं पाई थी। वो फूट फूट कर रो दी, लेकिन कब तक आंसू बहाती? एक न एक वक्त तो उसे चुप होना ही था। तकरीबन 1 घंटा रोने के बाद वो जैसे धीरे धीरे माजी की उन तल्ख यादों में खोने लगी थी, जहाँ से उसकी ज़िंदगी बर्बाद होना शुरू हुई थी। कैंपस की फ़िज़ा में अजीब सी उदासी रची हुई थी। दरख्तों के साए लंबे हो चुके थे, जैसे वक़्त थक कर ज़मीन पर गिरने लगा हो। शाम की सुनहरी धूप यूनिवर्सिटी की इमारत पर आखिरी बार अपनी किरणें बिखेर रही थी, जैसे किसी पुरानी दोस्त से बिछड़ने का लम्हा हो। जिमल खामोशी से मेन ब्लॉक के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में नमी और दिल में अनगिनत यादें मचल रही थीं। वो नज़रें उठाकर इमारत की तरफ देख रही थी, जैसे हर ईंट में अपनी मेहनत, ख्वाब और दोस्तों की खुशबू तलाश कर रही हो। हवा हल्के हल्के चल रही थी, उसका दुपट्टा उड़ रहा था और वो अपने माजी की गहराइयों में डूबती जा रही थी, जहाँ पहला लेक्चर, पहला दोस्त और पहला ख्वाब बसा हुआ था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंकी, पलट कर देखा तो जोया थी, उसकी सबसे करीबी दोस्त,
جو ہمیشہ مسکرا کر ہر مشکل کو آسان کر دیتی تھی۔ زویا کی مسکراہٹ میں آج بھی وہی بے فکری تھی۔ کیا ہوا زمل؟ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ انہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے، زویا نے نرمی سے پوچھا۔ زمل نے گہرا سانس لیا، آنکھیں جھلکنے سے روکی اور دکھی لہجے میں بولی، یار زندگی سے بہت کچھ چاہا تھا، بہت کچھ حاصل کرنے کا خواب تھا، لیکن شاید کچھ بھی ممکن نہیں۔ دیکھو نا، آج یونیورسٹی کا سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے، کل آخری دن ہوگا، پھر ہمارا یہاں آنا ختم اور میری آزادی بھی، وہ دکھی دل سے بولی تھی۔ زویا کی مسکراہٹ کچھ مدھم پڑی، زمل کے لہجے کا دکھ واضح تھا۔ زمل کی آواز لرزنے لگی۔ یہاں آ کر تو میں نے پہلی بار خود کو جیتا ہوا محسوس کیا، اپنے فیصلے خود لیے، اپنی سانسیں خود گنی، لیکن کل کے بعد میں واپسی اسی قید میں چلی جاؤں گی۔ ہماری حویلی میں تو بس روایات کی زنجیریں ہیں، ہر وقت یہ سننا کہ عورت کو ایسے جینا ہے، عورت کو ویسے۔ میری تو بس یہ خواہش تھی کہ میں نوکری کروں، اپنے پیروں پر کھڑی ہوں۔ اپنے باپ کے پیسے میں نہیں اڑانا چاہتی، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ آسائشیں اگر میں نے حاصل کیں تو اس کے بدلے مجھے قربان ہونا پڑے گا۔ بابا کی طرح ہی کسی رئیس زادے سے شادی کرنی ہوگی، اور پھر بابا کی طرح ہی اس کے ہر حکم کو سر جھکا کر ماننا ہوگا۔ میں ایسا کر بھی لوں لیکن بدلے میں کیا ملے گا؟ صرف رسوائی، ذلت اور کچھ نہیں۔ زویا نے دکھ سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ تو اس کے گھر کے ہر حالات سے واقف تھی، لیکن آج وہ اس کو اداس نہیں رہنے دینا چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے بات کا رخ بدلا اور شوخی سے بولی، تم نوکری کر لو، اپنے بابا کو کہہ دینا کہ کوئی کورس کر رہی ہو، اسی بہانے تم جاب کر سکتی ہو، یا پھر بتانا ہی نہیں کہ تمہاری ابھی پڑھائی مکمل ہوئی ہے، انہیں کیا پتا کہ تم تعلیم مکمل کر چکی ہو۔ زمل نے بے یقینی سے زویا کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا کر آہستہ سے بولی، پر بھلا مجھے نوکری دے گا کون؟ نوکری حاصل کرنے کے لیے تو انسان کو بہت دھکے کھانے پڑتے ہیں، لیکن مجھے اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ میں بے وجہ نوکری کے لیے دھکے کھاؤں۔ گھر میں اگر کسی کو علم ہو گیا تو میری چمڑی ادھیڑ دی جائے گی، وہ بے حد دکھ سے بولی تھی۔ زویا کی آنکھوں میں چمک آ گئی، جیسے کوئی نیا منصوبہ ذہن میں آ گیا ہو۔ ارے میں دلاتی ہوں تمہیں نوکری، کل یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس ایک کمپنی میں انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی آ جانا، بس کل تھوڑا سا اچھا لباس پہن کر آنا تاکہ تم ایک ویل سٹینڈرڈ اور پڑھی لکھی لڑکی لگو، باقی مجھ پر چھوڑ دو، میں تمہاری بات کروا دوں گی۔ زمل نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی۔ دھوپ اب مدھم پڑنے لگی تھی، جیسے اس کے دل میں کوئی نئی روشنی جاگنے لگی ہو۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر آہستہ سے مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے میں آؤں گی۔ اس کو تو جیسے نئی نوید مل رہی تھی۔ زویا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بس یوں ہی ہمت رکھو، زندگی صرف قید نہیں ہوتی، کبھی کبھی دروازے خود کھلنے لگتے ہیں۔ اور اس لمحے زمل کو لگا جیسے وہ اندھیرے میں نہیں، روشنی کی طرف قدم بڑھا رہی ہے، لیکن دل میں ڈر بھی تھا، نہ جانے سب کچھ کیسے مینج ہوگا۔ رات کے سناٹے میں پورا گھر نیند کی آغوش میں تھا۔ پرانی دیواروں پر لٹکے گھڑیال کی ٹک ٹک وقت کے گزرنے کی گواہی دے رہا تھا۔ زمل کا کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک چھوٹا سا لیمپ جل رہا تھا، جس کی روشنی میں بستر پر رکھا ہوا لباس چمک رہا تھا۔ گہرے نیلے رنگ کی پینٹ اور سفید شرٹ، سادہ مگر بہت نفیس، وقار اور وقت کا تاثر دیتی ہوئی۔ زمل اس لباس کو دور سے بیٹھ کر دیکھ رہی تھی، نظریں جیسے اس کی سلوٹوں میں چھپے خواب تلاش کر رہی تھیں۔ اس کے خاندان میں ایسا لباس پہننے کا تصور بھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں عورت کو رنگوں سے زیادہ پردے میں لپیٹ دیا جاتا تھا، چال سے زیادہ خاموشی کو پسند کیا جاتا تھا، مگر آج زمل نے ہمت کی تھی۔ اس نے یہ لباس خود چنا تھا اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کپڑے صرف ایک جاب کے انٹرویو کے لیے نہیں، یہ ایک نیا آغاز ہے، ایک بغاوت، ایک جدوجہد۔ لیکن دل میں حیا، شرم بھی آ رہی تھی، لیکن وہ مجبور تھی نوکری حاصل کرنے کے لیے، اسے یہ سب کرنا ہی تھا۔ کافی دیر تک وہ لباس کو تکتے ہوئے بیٹھی رہی، جیسے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کا وزن تول رہی ہو۔ پھر آہستہ سے اٹھی، دوپٹہ سنبھالا اور اپنے کمرے کے کونے میں موجود وضو کے لیے بنے چھوٹے سے روم کی طرف چلی گئی۔ نل سے گرتے پانی کی ٹھنڈک جیسے اس کے اندر کی بے چینی کو دھو رہی تھی، ہر قطرہ اس کی سوچوں کو شفاف کر رہا تھا۔ وضو مکمل کرتے ہی وہ خاموشی سے جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں اب صرف اس کی سسکیاں اور دھیما دھیما سانسوں کا شور تھا۔ اس نے عشاء کی نماز پڑھی، بہت سکون سے، جیسے ہر سجدے میں اپنا بوجھ اتار رہی ہو۔ سلام پھیرتے ہی وہ ہاتھ اٹھا کر رب کے حضور خاموشی سے جھک گئی۔ یا اللہ، میرے رب، تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے،
تو جانتا ہے میں نے یہ تعلیم کتنی مشکل سے حاصل کی ہے۔ میں نے ہر دن ہر رات یہ سوچ کر گزارا ہے کہ ایک دن میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی۔ اس کی آواز بھرا گئی، آنکھوں سے آنسو نکل کر رخساروں پر بہہ گئے۔ یا اللہ، اس گھر میں، ان دیواروں میں گھٹتی جا رہی ہوں۔ یہاں میری آواز دب جاتی ہے، میری خواہشیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ میں ہر وقت بس ایک عورت ہونے کی سزا بھگتتی ہوں۔ میں اس قید سے نکلنا چاہتی ہوں۔ یا اللہ، مجھے آزادی دے، مجھے وہ موقع دے کہ میں خود کو ثابت کر سکوں۔ اس کے لب کپ کپانے لگے۔ مجھے اس انٹرویو میں کامیابی دے یا رب، میرے قدم نہ ڈگمگائیں، تو میرے ساتھ ہو۔ مجھے ہمت دے، راستہ دے، میں تیری بندی ہوں، تو مجھے ضائع نہ جانے دے۔ میں بہت تھک چکی ہوں مولا، اب مجھے جینا ہے، اپنے لیے، اپنے خوابوں کے لیے، بس اب اور نہیں۔ دعا مکمل کرتے ہی وہ سجدے میں چلی گئی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو جائے نماز کو بھگو چکے تھے۔ اس رات ساری کائنات نے ایک لڑکی کی بے بسی، ہمت اور التجا کو سنا، اور شاید آسمان پر کوئی در بھی کھل چکا تھا، لیکن اس در نے فیصلہ بہت مختلف کیا تھا، جس بات سے وہ معصوم بالکل ہی ناواقف تھی۔ صبح کی پہلی کرنیں ابھی حویلی کے صحن میں اتری ہی تھیں کہ زمل کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھی، کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار پر ٹنگی گھڑی نے 6 بجنے کا اعلان کیا۔ زمل نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے خود کو دن کی آزمائش کے لیے تیار کر رہی ہو۔ الماری سے وہی لباس نکالا جو گزشتہ رات سے اس کے دل میں ہلچل مچائے ہوئے تھا۔ سلیقے سے استری کی گئی نیوی بلیو پینٹ اور سفید شرٹ اٹھا کر وہ سیدھا واش روم میں گھس گئی تھی۔ ایک مختصر شاور لے کر اس نے جلدی سے کپڑے زیب تن کر لیے تھے۔ وہ لباس پہن کر آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آئینہ جسے چند لمحے کے لیے ٹھٹک گیا ہو، اس کی آنکھوں میں خود پر حیرت اور بے یقینی جھلک رہی تھی۔ وہ کتنی مختلف لگ رہی تھی، پر اعتماد، باوقار، ایک مکمل عورت، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دل میں ایک انجانا خوف بھی چپکے سے سر اٹھا رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اس لباس میں اس حویلی سے باہر جا سکتی ہے؟ کیا وہ ان نظریں اور سوالات جھیل پائے گی؟ لمحے بھر کے لیے وہ رک گئی، پھر جیسے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے الماری کی دوسری سمت سے اپنی نماز کی بڑی سی چادر نکالی جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے بڑے سلیقے سے چادر اپنے وجود کے گرد لپیٹی۔ چست لباس اب مکمل طور پر چھپ چکا تھا۔ ایک مطمئن سا اطمینان اس کے چہرے پر ابھرا۔ ہلکا پھلکا چہرے پر میک اپ کر کے اب وہ مکمل تیار تھی۔ وہ جلدی جلدی پرس سنبھالتی دروازے کی جانب بڑھی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے صحن سے گزرنے لگی، ایک مانوس مگر ناپسندیدہ آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ ارے زمل، اتنی صبح صبح کہاں کا ارادہ ہے؟ زمل کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ وہ پلٹی اور سامنے کرن کھڑی تھی، اس کی پھپھوزاد، جس کی زبان ہمیشہ زخم دیتی تھی۔ چہرے پر ویسی ہی خباثت بھری مسکراہٹ، جیسے کوئی پرانی جنگ جیتنے نکلی ہو، لیکن زمل اندر ہی اندر تھوڑا گھبرا چکی تھی۔ کرن کافی چلاک تھی۔ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہو گیا کہ چادر کے نیچے وہ کون سا لباس پہن کر گھر سے جا رہی ہے، تو لمحے میں پورا گھر سر پر اٹھا لے گی اور ایسا تماشا لگائے گی کہ اس کے آنے والی زندگی مزید مشکلات میں گھر چکی ہوگی۔ زمل نے خود کو سنبھالا، نگاہوں میں ایک چمک پیدا کی اور سپاٹ لہجے میں بولی، آپ کو تو ویسے ہی سب معلوم ہوتا ہے، پھر سوال کیوں؟ کرن نے تھوڑا قریب آتے ہوئے شوخی سے کہا، بس یوں ہی دل کیا کہ کچھ وقت تمہارے ساتھ گزار لوں۔ آخر اتنی جلدی بھی کیا ہے، چند لمحے ہمارے ساتھ بھی گزار لیتی، سارا دن تو فارغ رہنا ہے۔ زمل نے اپنی چادر ذرا سنبھالی، جیسے خود کو اور مضبوط بنا رہی ہو، پھر نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر بولی، معاف کیجیے گا کرن باجی، میرے پاس فارغ لوگوں کے لیے وقت نہیں ہوتا، میں ایک بہت مصروف انسان ہوں۔ کرن کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، لیکن زمل نے مزید کچھ سنے بغیر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ اب مزید کسی روک ٹوک کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سفر صرف ایک نوکری کا نہیں بلکہ اپنی پہچان کا سفر ہے، اور اس راہ میں کسی بھی کرن کو اپنا اندھیرا نہیں بننے دینا تھا۔ اسی لیے وہ ٹھہری نہیں تھی، بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی فوراً گاڑی کی طرف بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی، جبکہ وہ ایک گہری سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ یونیورسٹی کا وہ آخری دن تھا، سب کچھ بدلنے والا تھا، اور زمل کے دل میں ایک انجان سا خلا پھیلتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی کی عمارت جیسے آج کچھ اور ہی حسین لگ رہی تھی۔ زمل نے نظریں اٹھا کر ہر اس دیوار پر اس راہداری کو دیکھا جس نے اس کے خوابوں کو پروان چڑھایا تھا۔ دوستوں کی ہنسی، کلاسز کی بھاگ دوڑ، لیکچر ہال کی خاموشیاں، ہر منظر ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ زویا اس کے ساتھ تھی، ہمیشہ کی طرح
ایک سائے کی طرح۔ دونوں نے آخری دن کو بہت ہنسی خوشی گزارا، لیکن زمل کے چہرے پر ایک انجانی سی گھبراہٹ چھپی ہوئی تھی جسے صرف زویا محسوس کر سکتی تھی۔ جیسے ہی یونیورسٹی سے نکل کر وہ کمپنی کی جانب روانہ ہوئیں، راستے بھر زمل کے لبوں پر درود شریف کا ورد تھا۔ دل بار بار زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ ہلکے ہلکے کپ کپا رہے تھے۔ ایک دو بار تو وہ زویا کو منع بھی کر چکی تھی کہ رہنے دیتی ہوں، اگر بابا یا گھر میں سے کسی کو پتہ چل گیا تو بے وجہ کا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، میری ذات کو بے وجہ یہ لوگ نشانہ بنائیں گے، امی کی تربیت پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی، میں گھر واپس چلی جاتی ہوں۔ لیکن زویا کی ہمت دلانے پر وہ کمپنی کی جانب روانہ ہو ہی گئی تھی۔ گاڑی کمپنی کے سامنے رکی۔ بلند و بالا عمارت نے جیسے زمل کے حوصلے کو ایک بار پھر پریشان کیا تھا۔ وہ یہاں تو آ چکی تھی لیکن اندر سے پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے زویا کے ساتھ عمارت کے اندر داخل ہوئی۔ ویٹنگ ایریا میں پہلے سے کئی امیدوار بیٹھے تھے، ہر کوئی اپنا لباس، انداز اور اعتماد کے ساتھ نمایاں لگ رہا تھا۔ مہنگے برانڈز کے کپڑے، پروفیشنل لک، ہر چیز زمل کے اندر ایک ہیجان پیدا کر رہی تھی، لیکن خود وہ بھی کسی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سلیقے سے سلی ہوئی شرٹ، نفیس میک اپ اور صاف ستھرا اعتماد جو بھی تھوڑا تھوڑا لرز رہا تھا۔ زویا نے زمل کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ دبایا۔ بس تھوڑا سا اور صبر، تم یہ کہہ سکتی ہو، تم کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ تعلیم ہے تمہارے پاس، اچھے گریڈز ہیں، اس کے بعد اچھی شکل و صورت بھی ہے۔ آج کل تو زمانے میں یہ سب چیزیں بھی بہت نوٹ کی جاتی ہیں۔ تم پریشان نہ ہو، نوکری تمہاری ہی ہوگی، اور ویسے بھی محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، ایک بار کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ زویا کی باتوں میں وزن ضرور تھا لیکن زمل بہت زیادہ سہم چکی تھی۔ لیکن فی الحال اس نے سر ہلایا، لیکن آنکھوں میں لرزش نمایاں تھی۔ اتنے میں ایک باوقار سی لیڈی ہاتھ میں فائل لیے اس کی طرف آئی اور نرم لہجے میں بولی، زمل فاطمہ پلیز آپ اندر آ جائیے۔ زمل کا دل جیسے رک گیا۔ اس نے جلدی سے زویا کی طرف دیکھا۔ زویا، میں نہیں جانتی مجھ سے یہ ہوگا بھی یا نہیں۔ اس کی آواز میں وہی ہچکچاہٹ تھی جو ہر نئے سفر کے پہلے قدم پر ہوتی ہے۔ زویا نے فوراً جواب دیا، زمل تم پڑھی لکھی ہو، باشعور ہو، یہ لوگ تم سے بہتر کسی کو نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اگر ہمت کر ہی لی ہے تو ڈٹ کر سامنا کرو۔ گھبراہٹ صرف موقع چھینتی ہے، کامیابی نہیں دیتی، وہ اس کو حوصلہ دیتے ہوئے بولی تھی۔ زمل نے گہری سانس لی، اپنی چادر اتار کر زویا کو تھمائی اور ایک بار پھر سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے دعا کا اثر اتر آیا ہو۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں اس کا پہلا امتحان تھا۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے نرمی سے دستک دی۔ کم آن، اندر سے ایک گمبھیر روبدار آواز سنائی دی۔ زمل نے پلکیں جھپکیں۔ نہ جانے کیوں یہ آواز اسے مانوس لگی تھی، لیکن وہ اپنا سر جھکا گئی تھی۔ ایک آخری سانس لی اور دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ کمرے کا دروازہ ہولے سے چرچراتا کھلا اور زمل کے قدم جیسے زمین سے جھڑ گئے۔ وہ آواز واقعی مانوس سی تھی، کیونکہ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے ہی کزن کی تھی۔ سامنے والی کرسی پر بیٹھا شخص کوئی اور نہیں بلکہ شہریار افندی تھا، اس کا کزن، بچپن کا جانا پہچانا چہرہ، جس کے ماتھے کی ایک ایک شکن اس کے لیے اجنبی ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت ابھری، جیسے اسے یقین نہ رہا ہو کہ سامنے کھڑی یہ لڑکی زمل فاطمہ ہی ہے۔ شہریار ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، آنکھوں میں وہی پرانا غرور تھا۔ وہ بھی بے یقینی سے اسے اس لباس میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے بھی یہ یقین کرنا کہ زمل اس لباس میں ہے بہت مشکل تھا۔ جس وقت زمل اس کمپنی میں داخل ہوئی تھی اسے کچھ عجیب محسوس ہوا تھا۔ نوابوں کی شایان شان بہت سی چیزیں اسے نظر آئی تھیں، لیکن وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ زمل، وہ دھاڑا، آواز میں غصے کی چنگاریاں تھیں، یہ کیا بےہودگی ہے؟ زمل ہچکچاتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹی، لیکن دروازے کے کنارے سے ٹکرا گئی۔ شہریار اس کے قریب آیا، تیز قدموں سے، جیسے ہر فاصلہ ایک لمحے میں ختم کرنا ہو۔ اس نے اس کا بازو سختی سے تھام لیا اور جھٹکے سے اس دیوار کے ساتھ دھکیل دیا۔ یہ کس طرح کا لباس پہن کر تم گھر سے نکلی ہو؟ اس کے الفاظ زہر میں بجھے تھے۔ اجازت کس نے دی تمہیں یہاں آنے کی؟ کس لیے آئی ہو یہاں؟ اپنی عزت کی نیلامی کرنے؟ اس کا لہجہ پھنکارتا ہوا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ پورا آفس ہی الٹتے۔ زمل کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، صفائی دینا چاہتی تھی، لیکن الفاظ جیسے گلے میں ہی اٹک گئے۔ شہریار، اس کی آواز کانپ رہی تھی، میں نوکری کے لیے۔
شہریار نے اس کی بات کاٹ دی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ پورا کمرہ جیسے لمحے بھر کو ساکت ہو گیا۔ زمل کا چہرہ ایک طرف کو جھک گیا، آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، لیکن وہ پھر بھی کچھ بولی نہیں، صرف خالی بے یقین نظروں سے اس شخص کو دیکھتی رہی جو اس کا خون تھا، مگر آج دشمنوں سے بھی بدتر لگ رہا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ کس چیز کی کمی ہے تمہیں جو نوکری کرنے کے لیے تم گھر سے باہر نکلو گی؟ شہریار کی آواز گونجی۔ تمہیں گھر واپس جانا ہوگا، ابھی کے ابھی۔ لہجہ آگ اگلتا ہوا تھا۔ اس نے دوبارہ زمل کا بازو پکڑا اور کمرے سے باہر کھینچنے لگا۔ زمل نے مزاحمت کی، خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑیے مجھے، یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں۔ زمل کی آواز میں لرزش تھی، لیکن الفاظ میں ہمت چھپی تھی۔ شہریار نے اس کی بات سنی انسنی کر دی، جیسے وہ کسی کی بات سننے آیا ہی نہ ہو۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا پارکنگ کی جانب بڑھنے لگا۔ زویا فوراً اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن شہریار افندی کو دیکھ اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر کچھ کہہ پاتی۔ زمل کی چادر اب زویا کے ہاتھ میں تھی۔ ہر قدم پر وہ رکنے کی التجا کر رہی تھی، لیکن شہریار کا جنون تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پارکنگ کے دروازے کے قریب پہنچتے ہی زمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی یہ صرف ایک انٹرویو کا دروازہ نہیں تھا جو بند ہوا ہے، یہ شاید اس کی آزادی کی آخری سیڑھی بھی تھی جسے کسی نے قدموں تلے رون دیا تھا۔ شہریار نے بے رحمی سے زمل کو گاڑی میں دھکیلا جیسے وہ کوئی چیز ہو، نہ عزت، نہ نرمی، نہ خونی رشتہ۔ زمل کا بازو بری طرح چھل گیا تھا، مگر وہ اپنی تکلیف کو دبا گئی۔ شہریار نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، اس کی انگلیاں سٹیئرنگ پر سختی سے جمی تھیں، جیسے غصے کا لاوا اب بھی پھٹنے کو ہو۔ گاڑی کا انجن گرجا اور وہ سڑک پر پوری رفتار سے دوڑنے لگی۔ یہی سکھایا تھا ہم نے تمہیں؟ شہریار کی آواز گاڑی کے شور سے بھی بلند تھی۔ اس لیے ہم نے تمہیں شہر بھیجا تاکہ تم یوں بازاروں میں گھومتی پھرو، مردوں کے بیچ بیٹھ کر نوکری کے خواب دیکھو۔ زمل نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شہریار بھائی پلیز میری بات تو سنیے، میں صرف انٹرویو دینے گئی تھی، بند کرو یہ ڈرامے۔ وہ دھاڑا، کس نے اجازت دی تمہیں؟ نواب صدیقی کی بیٹی ہو تم، تمہارا ہر قدم ہماری عزت کا آئینہ ہے، اور تم یہ کپڑے پہن کر بغیر بتائے مردوں کے درمیان جا کر، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ بولتے ہوئے لال سرخ ہو چکا تھا۔ آخر کو نواب تھا، ایسے کیسے اپنی بہن بیٹی کو اس طرح بازار میں دیکھ سکتا تھا؟ زمل کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آنسو اب رخساروں سے بہہ کر اس کی گردن تک پہنچ چکے تھے۔ میں صرف ایک موقع چاہتی تھی، اپنی محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں گھٹ گھٹ کے جی رہی ہوں شہریار بھائی، پلیز میری بات تو سنیے۔ شہریار نے طنزیہ کہکا مارا۔ محنت؟ تم جیسی لڑکیاں محنت کے نام پر بے حیائی کا پرچم بلند کرتی ہیں۔ نوکری؟ کیا کمی ہے تمہیں؟ کپڑے، زیور، گاڑی، نوکر، سب کچھ تو ہے، پھر کیا چاہیے تمہیں؟ آزادی۔ زمل کی آواز رند گئی۔ مجھے صرف اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے کا حق چاہیے، میں کسی کا بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ شہریار نے غصے سے سٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے تھوڑی سی ڈگمگائی۔ بکواس بند کرو زمل، اب ایک لفظ اور کہا تو گھر جا کر تمہارا دماغ ٹھکانے لگا دوں گا۔ نوکری کرنی ہے؟ پہلے تمہیں گھر کے کام سیکھنے چاہیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب تم خود سے طے کرو گی؟ زمل سسکیاں لے رہی تھی، اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ پلیز کسی کو مت بتائیے گا، اماں جان کو، بابا کو، کچھ نہ، کہیں وہ ٹوٹ جائیں گے۔ میں صرف ان کے لیے کچھ بننا چاہتی تھی۔ شہریار نے نظر اس پر دوڑائی، اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی غصہ تھا، وہی جھلسا دینے والا غرور۔ اگر تم میرے خاندان کی عزت ہو تو یاد رکھو تمہیں میری مرضی سے جینا ہوگا، ورنہ تمہاری زندگی کا ہر دروازہ بند کر دوں گا۔ زمل نے رخ موڑ لیا، چپ چاپ آنسو پونچھنے لگی۔ اب وہ جان چکی تھی، اس کی آواز، اس کی خواہش، اس کی آزادی، سب کچھ کسی اور کے ہاتھ کی زنجیر میں تھا، اور وہ زنجیر آج اور بھی کس گئی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں رکی تھی۔ اس نے گاڑی کا داخلی دروازہ زور سے کھولا اور زمل کا بازو سختی سے تھام کر باہر کھینچا۔ شہریار افندی کی گرفت زمل کے بازو پر اتنی سخت تھی کہ اس کی کلائی سرخ پڑ چکی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے آیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں آنسوؤں سے نم تھیں۔ اس کے کپڑے جو بھی چند لمحے پہلے آئینے کے سامنے وقار سے چمک رہے تھے، اب خاندانی غیرت کے ماتھے پر بدنما داغ سمجھے جا رہے تھے۔ آج تو حساب لے کر ہی رہوں گا، شہریار گرایا، اور جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا سامنے اپنے چاچو نواب صدیقی صاحب کو پایا۔
وہ اخبار پڑھ رہے تھے، لیکن شہریار کی آواز اور دروازے کی دھماکہ خیز چٹخ نے ان کی توجہ کھینچ لی۔ وہ چونک کر اٹھے اور اگلے ہی لمحے شہریار نے زمل کو ان کے قدموں میں دھکیل دیا۔ دیکھ لیں چاچو، یہ ہے آپ کی بیٹی، نواب صدیقی کی بیٹی، اس حویلی کی عزت، اس خاندان کی پہچان۔ دیکھیے ذرا کیسے کپڑے پہن کر گئی تھی اور کہاں جا رہی تھی۔ زمل زمین پر گری سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کی نظریں اپنے باپ کی طرف تھیں، جن کی آنکھوں میں حیرت، دکھ اور سختی کی ایک خاموش لہر دوڑ گئی تھی۔ ان کی نظریں اپنے بیٹے پر جیسے جم سی گئی تھیں۔ وہ خود بھی لمحے بھر کو ساکت ہو گئے۔ ان کی انگلیوں سے اخبار پھسل کر فرش پر آ گرا۔ یہ کیا ہے زمل؟ ان کی آواز بہت دھیمی مگر لرزتی ہوئی تھی۔ زمل کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی، صرف ہچکیوں میں جواب دفن ہو گیا۔ وہ باپ کی نگاہوں میں شرمندگی بن چکی تھی، اور شاید یہ احساس ہی سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ادھر گھر کے باقی افراد، اماں جان، پھپھو، ملازمائیں، سب کمرے میں جمع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ سرگوشیاں ہو رہی تھیں، نظروں میں حیرت اور تاثر تھا۔ کرن نے طنزیہ مسکراہٹ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ صدیقی صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ ان کا چہرہ سنجیدہ اور سرد ہو گیا۔ انہوں نے کوئی لفظ نہیں کہا، صرف ایک سخت نگاہ زمل پر ڈالی اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اوپر جانے کا حکم دیا، کیونکہ لاؤنج میں کافی ملازم بھی آ چکے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی عزت کی دھجیاں اس طرح اڑائی جائیں۔ کچھ دن بعد اس کی شادی تھی اور وہ اپنی بیٹی کو محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ جاؤ کمرے میں۔ آواز رکی رکی سی تھی، جیسے دل کو کاٹتے ہوئے نکلی ہو۔ شہریار نے قدم آگے بڑھایا۔ چاچو نہیں، ایسے نہیں، بس۔ شہریار صدیقی صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا۔ کافی ہو گیا۔ زمل ہونٹ کاٹتی، دل کی دھڑکنیں گنتی، اپنے آنسو چھپاتی وہاں سے اٹھی۔ اس کے قدم لرز رہے تھے، لیکن وہ اب اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی پشت پر درجنوں نظریں گڑی تھیں، لیکن اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ ایک بیٹی تھی جو خواب لے کر چلی تھی، مگر اب صرف الزام اوڑھ کر واپس آئی تھی، اور ایسے الزام جس میں صرف اور صرف بے عزتی ہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ زمل کمرے کے فرش پر دوزانوں بیٹھی تھی، آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور چہرہ لال ہو رہا تھا۔ آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، جیسے دل کے اندر جمع سب غم بارش بن کر آنکھوں سے برستے جا رہے تھے۔ وہ کبھی اپنے بازو کو سہلاتی، کبھی ہچکیوں میں گم ہو جاتی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کتنی بے عزتی کا سامنا اس نے کیا۔ اگر شہریار اپنی اوقات نہ دکھاتا، خاموش ہو جاتا تو کتنا اچھا تھا، لیکن نہ اس آدمی نے سننا تھا اور نہ اس نے سنا تھا۔ ابھی وہ انہی سب باتوں میں الجھی ہوئی تھی جب اچانک سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی اور پھر بیل بجنے لگی۔ زمل نے نم آنکھوں سے فون کی اسکرین دیکھی۔ زویا کا نام جھلملا رہا تھا۔ وہ تیزی سے فون اٹھا گئی تھی۔ ہیلو زمل، یہ کیا ہوا تھا؟ زویا کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ کون تھا وہ لڑکا جو تمہیں اس طرح کھینچ کر لے گیا؟ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پائی۔ میں نے بیچ میں اس لیے مداخلت نہیں کی کیونکہ لگا شاید تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، مگر تم ٹھیک تو ہو؟ زمل کا گلا روند گیا۔ اس نے بمشکل اپنی آواز کو سنبھالا۔ وہ شہریار تھا، میرا کزن، بھابا کا بھتیجا، کمپنی میں وہی انٹرویو لے رہا تھا، اور جیسے ہی مجھے اس نے دیکھا سب کچھ برباد ہو گیا۔ زویا کی آواز میں حیرت اور غصہ شامل ہو گیا۔ کیا تمہارا کزن وہاں انٹرویو پینل پر تھا اور اس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا؟ زمل، تم نے تو بتایا بھی نہیں کہ وہ اتنا شدت پسند ہے۔ میں خود نہیں جانتی تھی زویا، بس جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا غصے سے پاگل ہو گیا، مجھ پر چلایا، مجھے تھپڑ مارا، پھر زبردستی گاڑی میں ڈال کر حویلی لے آیا۔ بابا کے سامنے مجھے زمین پر پھینک دیا اور سب کے سامنے مجھے خوب ذلیل کیا۔ زویا کا دل بیٹھنے لگا۔ اوہ میرے خدا! زمل، تم ٹھیک ہو؟ بابا نے کچھ کہا؟ نہیں، بس ایک اشارہ کیا کہ میں کمرے میں چلی جاؤں، مگر زویا، ان کی آنکھوں میں جو خاموشی تھی وہ چیخوں سے بھی زیادہ دردناک تھی۔ مجھے لگا جیسے انہوں نے میرا وجود مسترد کر دیا ہو۔ وہ اتنی آسانی سے مجھے معاف نہیں کریں گے، میں انہیں جانتی ہوں۔ ان کی وہ خاموشی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ ان کی یہ خاموشی میری جان لے رہی ہے۔ جانے کیوں زویا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بہت بڑا کچھ پلان کر رہے ہیں۔ میرا دل بہت ہلکا ہو رہا ہے۔ صبح سے رات ہونے کو آئی ہے، صرف ملازمہ کھانا دینے کے لیے آئی تھی۔ نہ مما میرے کمرے میں آئی ہیں نہ بابا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے زویا، سب کچھ میرے ہاتھ سے پھسل گیا۔ میں کیوں گئی نوکری کے لیے؟ کاش میں شادی کے بعد اپنے شوہر سے ہی بول دیتی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے زویا، میں کیا کروں؟ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی جب اچانک دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا
اور کرن اپنی مخصوص نخریلی چال کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی جو زمل کے دل میں کانٹے کی طرح چبھنے لگی۔ مائی سویٹ ہارٹ کزن، کرن نے مصنوعی محبت سے آواز میں شیرنی گھولتے ہوئے کہا، مبارک ہو، تمہاری چھوٹی سی جرت پر ماموں جان نے زبردست قدم اٹھایا ہے۔ وہ کہکا لگا کر بولی تھی۔ اس کے مکروہ چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ زمل کا سکون غارت کر چکی تھی۔ اس نے کال کاٹ دی تھی۔ فی الحال وہ زویا کے سامنے اس لڑکی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زمل نے خاموشی سے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں حیرت اور خوف کی ملی جلی پرچھائیاں تھیں۔ کیا مطلب؟ کرن اپنے ناخن دیکھتے ہوئے جیسے بم گرا رہی ہو۔ وہ جو شادی 3 مہینے بعد طے تھی تمہاری، وہ اب صرف 1 ہفتے بعد ہونے جا رہی ہے۔ ہاں تم بالکل صحیح سن رہی ہو۔ اب تیاری شروع کرو۔ عروسی جوڑا، مہندی کے گانے، سسرال کے خواب، اور ہاں وہ سارے خواب جو تم نے یونیورسٹی کی راہداریوں میں دیکھے تھے، ان پر فاتح پڑھ لو۔ وہ ایک بار پھر ہنسی تھی، اور اس ہنسی میں خوشی نہیں بلکہ زہر تھا۔ اس کی خوشیوں کا مذاق تھا۔ زمل کی آنکھیں پھیل گئیں، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ یہ کیوں؟ ارے بھائی، تم نے جو تماشا لگایا آج وہ کم ہے؟ شہریار کو بھی عزت بچانے کی جلدی ہے، اور ماموں کو بھی۔ نوکری کے خواب میں تم نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اس کی سزا تو ملنی ہی تھی۔ اتنے واہیات کپڑے! اللہ، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ماموں کی یہ نام نہاد بیٹی اتنا غلط کام بھی کر سکتی ہے۔ زمل کے لب کھلے، کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ کرن نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے مزید زہر اگلا۔ تم جیسی لڑکیاں اگر پڑھ لکھ بھی جائیں تو دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تمہیں نوکری کی کیا ضرورت تھی؟ سب کچھ تو تھا تمہارے پاس۔ ہاں، بس عزت نہیں سنبھالی گئی نا۔ یونیورسٹی گئی بھی تو دیکھو، ثابت کر دیا کہ تم بھی کچھ بن سکتی ہو، اور دیکھو ماموں نے تمہیں دلہن ہی بنا دیا۔ ویسے ایک بات ہے، یونیورسٹی جا کر تم کچھ بن تو گئی۔ ویسے وہ ایک بار پھر اس کا مذاق اڑانے لگی تھی، جبکہ زمل کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن وہ ضبط کے ساتھ سب کچھ سن رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہی تھی۔ کرن نے طنز کی آخری تیر بھی مار دیے۔ اب بس اپنی شادی کی فکر کرو، اور دیکھو اس بار کوئی ڈرامہ مت کرنا، ورنہ اگلا تھپڑ شہریار کا نہیں ماموں جان کا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے کرن مڑ گئی اور اس نخریلی چال میں دروازہ بند کرتے چلی گئی۔ زمل نے ایک لمحے کے لیے ساکت بیٹھی رہی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ایک سسکی بے ساختہ لبوں سے نکلی۔ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ دل میں بے شمار سوالات تھے، پر کسی کا جواب نہیں تھا۔ وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ اس کے خواب، اس کی محنت، سب کچھ 1 ہفتے کی قید میں بند کیا جا رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کے آنسوؤں کی آواز گونج رہی تھی، جیسے اس کے دل کی چیخوں کا ترجمہ ہو۔ وہ نہیں کرنا چاہتی تھی نوکری، لیکن شادی کے لیے بھی وہ بھی راضی نہیں تھی، مگر یہ بات کوئی سمجھنے کے لیے اب تیار ہی نہیں تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے باپ کی خاموشی کیوں تھی۔ اس کا نتیجہ دیکھ اسے اپنا آپ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک موبائل کی اسکرین روشن ہوئی اور مخصوص رنگ ٹون نے خاموشی کا تسلسل توڑ دیا۔ اسکرین پر زویا کا نام جھلملا رہا تھا۔ زمل نے تیزی سے فون اٹھایا اور کال ریسیو کی۔ ہاں زویا، اس کی آواز ٹوٹتی ہوئی سی تھی۔ کیا ہوا؟ تم نے میری کال کیوں کاٹ دی تھی؟ زویا کی پریشان سی آواز ابری۔ زمل نے گہرا سانس لیا۔ کرن آئی تھی، تمہیں پتہ ہے؟ اس نے آتے ہی ایک دھماکہ کر دیا۔ وہ بول رہی تھی کہ میری شادی جو 3 مہینے بعد تھی وہ اب صرف 1 ہفتے بعد ہونے جا رہی ہے۔ شہریار نے سب کو بتا دیا ہے زویا، میں بہت پریشان ہوں۔ فون کے دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ زویا کی سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر وہ بولی، زمل تم وہاں سے بھاگ جاؤ، میں تمہیں پک کر لوں گی۔ بس تم نکلنا، میں پہنچ جاؤں گی تمہارے دروازے پر۔ اس طرح تم برباد ہو جاؤ گی یار۔ زمل نے چونک کر آنکھیں پھیلائیں۔ کیا؟ نہیں زویا، یہ ممکن نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ میں اپنے بابا کو، اپنے گھر کو یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ بے عزت ہو جائیں گے زمل۔ زویا کی آواز میں اب ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ یہ لوگ تمہاری زندگی تباہ کر رہے ہیں، تمہیں بچپن سے لے کر آج تک قید میں رکھا، اب تمہاری باقی کی زندگی کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی غلطی تم سے نہیں ہوئی، تم صرف نوکری کے لیے گئی تھیں، مگر سزا تمہیں ایسی مل رہی ہے جیسے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ پر زمل کچھ بولنے ہی والی تھی کہ زویا کی آواز میں بغاوت کی چنگاری تھی۔ جب کوئی تمہارے ساتھ غلط کرے تو تمہیں حق ہے بغاوت کا، تمہیں حق ہے زندگی جینے کا۔ تم کوئی کھلونا نہیں ہو جسے جب چاہا جیسے چاہا قابو کر لیا۔ تمہاری تعلیم، تمہارے خواب، تمہارا حوصلہ، سب کچھ مٹی میں ملا رہے ہیں یہ لوگ۔
زمل کی آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگیں۔ اس کے دل میں برسوں سے دبی ہوئی تکلیف جیسے زویا کی باتوں نے نکال دی ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، بس دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ پھر اس کی آواز بہت دھیمی مگر فیصلہ کن ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں کل یہاں سے چلی جاؤں گی، تم کسی بھی طرح آ جانا مجھے لینے کے لیے، میں تیار رہوں گی۔ جب میں بابا سے دور ہوں گی تب انہیں احساس ہوگا کہ جدائی ہوتی کیا ہے، خواب ٹوٹنا کسے کہتے ہیں، بے عزتی کس بلا کا نام ہے۔ زویا کی سانسیں جیسی ہلکی ہوئیں۔ پکا؟ پکا، زمل نے آہستگی سے کہا۔ فون بند ہوا تو زمل نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک فیصلہ تھا جو اس کی روح کو جھنجھوڑ رہا تھا، مگر اب وہ تھک چکی تھی رونے سہنے اور سہمنے سے۔ اب شاید بغاوت ہی اس کی آزادی کا واحد راستہ تھی۔ کرن بچپن سے اس کے ساتھ رہی تھی۔ اس کے بابا کے انتقال کے بعد پھپھو ان کے گھر ہی آ گئی تھی۔ زرمین پھپھو نے تو اسے کبھی پریشان نہیں کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں کرن کو ہمیشہ اس سے جلن رہی تھی، اور یہ جلن اسے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنے پر اکساتی ہی رہتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ نظر انداز کرتی تھی۔ لیکن اب اس کی یہ طنزیہ باتیں اس کی برداشت سے باہر تھیں، اسی لیے وہ ہر ایک سے دور جانا چاہتی تھی، اتنا دور کہ کوئی اس تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اور جب وہ کامیاب ہو جائے گی تب خود لوٹ آئے گی، اور اسے یقین تھا اس کے بابا اسے قبول کر لیں گے، اور نہ بھی کریں تو اسے فرق نہیں پڑنا تھا، کیونکہ جتنی تکلیف وہ اس حویلی میں رہتے ہوئے برداشت کر چکی تھی اب اس کی انتہا ہو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ دوپہر کی خاموشی حویلی کے لان پر چھائی ہوئی تھی۔ زمل کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ سانس اکھڑی ہوئی تھی اور ہر قدم جیسے بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی تو قدم خود بخود پورچ کی طرف اٹھنے لگے۔ نظر بار بار دروازے کی طرف جاتی، جیسے کوئی ابھی روک لے گا، مگر حویلی کی راہداری میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر سیدھا پورچ میں آئی تھی۔ وہاں آ کر اس نے ایک ملازم کو دیکھا جو لان کی صفائی میں مصروف تھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب پہنچی، آواز میں گھبراہٹ واضح تھی۔ وہ جنید کہاں ہے؟ ملازم نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مؤدبانہ انداز میں بولا، بی بی جی وہ سرونٹ کوارٹر میں گئے ہیں، شاید کپڑے بدلنے۔ زمل نے ایک لمحے رک کر گہری سانس لی، جیسے خود کو کسی بڑے فیصلے کے لیے آمادہ کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو، کہہ کر وہ مڑ گئی اور لمبے قدموں سے سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھنے لگی۔ دل کی دھڑکن اب پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ جنید کو وہ باقی ملازموں سے زیادہ جانتی تھی، کیونکہ پچھلے 1.5 سال سے وہی ہر کام میں اس کے ساتھ تھا۔ کبھی بازار جانا ہو، کبھی دوائی منگوانی ہو، یا پھر کوئی ضروری کام ہو، ہمیشہ خاموشی اور وفاداری سے اسے پورا کرتا آیا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر زمل نے ہلکی سی دستک دی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں ایک ہلکی سی بو پھیلی ہوئی تھی، جس میں مردانہ پرفیوم اور پسینے کی خفیف مہک شامل تھی۔ جنید اچانک چونک گیا، کیونکہ وہ شرٹ لیس کھڑا تھا۔ زمل کے قدم ایک دم رک گئے اور اس کی نظریں زمین پر جم گئیں۔ بی بی جی، جنید نے جلدی سے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنی شرٹ اٹھائی۔ میں بس ابھی کپڑے بدل رہا تھا۔ آپ؟ زمل نے آنکھوں کو نیچے رکھتے ہوئے کہا، میں بس تم سے ایک کام کے لیے آئی تھی، تمہیں ایک بات کہنی ہے۔ جنید نے جلدی سے شرٹ پہنی، چہرے پر الجھن اور تعجب دونوں عیاں تھے۔ جی حکم کریں، آپ پریشان لگ رہی ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ کہیں جانا ہے یا پھر کوئی کام ہے؟ وہ پروفیشنل انداز میں بولا تھا۔ زمل نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر نظریں چرا لی۔ مجھے کل صبح شہر جانا ہے، بہت ضروری کام ہے، مجھے کوئی نہیں جانتا وہاں پر، بس تم سے اتنی سی مدد چاہیے کہ تم مجھے رات کو باہر جانے دو اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ جنید کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے وہ اس بات کا وزن ناپ رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، بی بی جی آپ جانتی ہیں نا یہ کتنا بڑا رسک ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو آپ گھر سے بھاگنا چاہ رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ ہاں، اسے بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ زمل کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کی جا رہی ہے، لیکن اس حق میں وہ بالکل نہیں تھا کہ وہ بھاگے۔ مجھے پتا ہے، وہ جلدی سے بولی، لیکن تم میرے واحد بھروسے کے قابل انسان ہو، بس ایک بار، صرف ایک بار میری مدد کرو۔ وہ ہاتھ جوڑنے کے در پر آ گئی تھی۔ جنید نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، جہاں پریشانی اور امید دونوں جھلک رہے تھے، پھر دھیرے سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے بی بی جی، آپ پر کچھ نہیں آنے دوں گا، بس وقت بتا دیجیے۔ زمل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ رات 12 بجے پیچھے والے دروازے سے نکلوں گی۔ ٹھیک ہے، میں تیار رہوں گا، جنید نے مختصر جواب دیا۔ زمل نے ایک آخری نظر اس پر ڈال کر واپس مڑ گئی، دل میں ہزار وسوسے مگر ایک ہلکی سی امید بھی۔ شاید اب اس کی رہائی کی گھڑی آ پہنچی تھی، لیکن جانتی ہی نہیں تھی یہ گھڑی رہائی کی نہیں بلکہ ایک مکمل قید کی تھی، ایک ایسی قید جس میں صرف اور صرف رسوائی تھی۔ رات کی تاریکی حویلی پر سایہ فگن ہو چکی تھی۔
کمروں کی روشنیاں مدھم پڑ رہی تھیں، مگر زمل کے کمرے میں چلتا بلب اس کی حالت کی ترجمانی کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے بیگ میں کپڑے رکھ رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی، دل کی دھڑکن کسی تیز تپلے کی طرح بج رہی تھی۔ ہر چیز بے ترتیب تھی، جیسے اس کی زندگی اچانک کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ زمل کا دل دہل گیا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا اور قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ دروازے پر صدیقی صاحب کھڑے تھے، آنکھوں میں انگارے، چہرہ سرخ، سانسیں بھاری۔ ان کے ہاتھ میں ایک مڑا ہوا خط تھا۔ زمل کے لب کانپنے لگے، وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ اگلے ہی لمحے صدیقی صاحب تیز قدموں سے آگے بڑھے اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ زمل پیچھے کو لڑکھڑائی، آنکھوں میں حیرت اور چہرے پر اذیت کی پرچھائیاں۔ اسی دن کے لیے تمہیں پالا تھا ہم نے، اسی لیے تمہیں تعلیم دی تھی کہ 1-2 ٹکے کے ڈرائیور کے ساتھ بھاگنے کی پلاننگ کرو۔ وہ چیخی۔ ان کی آواز میں نہ صرف غصہ تھا بلکہ ایک باپ کے خواب ٹوٹنے کا کرب بھی۔ زمل کا حلق خشک ہو چکا تھا، آواز نہ نکلی۔ صدیقی صاحب نے ہاتھ میں پکڑا خط اس کے سامنے لہرایا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم نے یہ خط لکھا ہے جنید کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ بھاگ رہی ہو؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم جانتی ہو تمہارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، پورے خاندان میں میں تماشا بن چکا ہوں۔ زمل نے کپ کپاتے ہاتھوں سے خط لیا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بابا میں نے کچھ نہیں لکھا، یہ جھوٹ ہے۔ میں بھاگنے کا سوچ رہی تھی لیکن جنید کے ساتھ نہیں۔ لیکن صدیقی صاحب نے اس کی ایک نہ سنی۔ چپ، ایک لفظ اور نہیں۔ ہم نے تمہیں نازوں سے پالا اور تم نے کیا کیا؟ اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے، محبت کے چکر چلانے ہیں، اور وہ ایک ڈرائیور کے ساتھ۔ اسی لمحے زمل کی نگاہ دروازے کے پیچھے پڑی۔ وہاں کرن کھڑی تھی، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ، آنکھوں میں زہر گھولا ہوا۔ لمحے بھر میں زمل کی سمجھ میں آ گیا، یہ خط، یہ سازش، سب کرن کا بچھایا ہوا جال تھا۔ بابا یہ خط میں نے نہیں لکھا، یہ کرن نے لکھا ہے۔ وہ مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے، مجھے اس رشتے سے بچانے کے لیے۔ بس کر دو زمل، صدیقی صاحب دھاڑے، اب تم دوسروں پر الزام لگاؤ گی اپنے جرم سے بچنے کے لیے۔ یہ خط تمہارے بیگ سے نکلا ہے، تم کچھ بھی کہو اب کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی، سب تباہ کر دیا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ زمل روتی رہی، وضاحت دیتی رہی، مگر صدیقی صاحب کا چہرہ سخت پتھر کی مانند ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایک آخری سرد نگاہ زمل پر ڈالی اور دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گئے۔ زمل فرش پر گر گئی، ہاتھوں میں خط، آنکھوں میں کرن کا چہرہ اور دل میں ایک گہرا زخم جو شاید اب کبھی نہیں بھرنے والا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ایک ملازم اسے نیچے بلانے کے لیے آ گیا تھا۔ محفل سج چکی تھی اور اب اس کی قبر تیار کی جا رہی تھی۔ لاؤنج کی فضا غیر معمولی طور پر بوجھل تھی، جیسے ہر سانس میں ایک طوفان دبا ہوا ہو۔ بڑے صوفے پر صدیقی صاحب بیٹھے تھے، چہرہ سخت اور آنکھیں سلگتی ہوئیں۔ خاندان کے دیگر افراد بھی ایک ایک کر کے وہاں جمع ہو چکے تھے۔ خاموشی ایسی کہ دیواریں بھی شاید چیخنے لگتیں۔ زمل سر جھکائے نم آنکھوں کے ساتھ ایک طرف کھڑی تھی۔ وہ بار بار اپنے بابا کی طرف دیکھتی، لب تھر تھر آتے لیکن الفاظ اس کی گرفت سے نکل جاتے۔ اس کو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہوتا جا رہا تھا، سب کچھ اس کے خلاف ہو گیا تھا۔ پہلے شہریار افندی کے انداز نے بابا کو ٹھیس پہنچائی تھی اور اب اس خط نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ رشتہ ٹوٹ جانا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اس رشتے کے ٹوٹ جانے کی خبر اب پورے خاندان میں پھیلے گی اور ان کے خاندان کی اتنی بدنامی ہوگی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ یہی چیز اس کو بھی اب تکلیف دے رہی تھی۔ جنید کو بھی بلا لیا گیا۔ وہ آہستہ قدموں سے لاؤنج میں داخل ہوا، نگاہ جھکی ہوئی تھی، ہاتھ پیچھے بندھے، چہرے پر ندامت کی سیاہی۔ زمل کی نگاہ جیسے ہی اس پر پڑی وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ بابا پلیز میری بات سنیے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں یہاں سے بس نوکری کے لیے جانا چاہتی تھی۔ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، جنید سے بھی نہیں۔ میں نے بس اس سے مدد مانگی تھی اور کچھ نہیں۔ اس کی آواز آنسوؤں میں گھلتی جا رہی تھی۔ میں صدیقی کی بیٹی ہوں، میں ایسے کیسے کسی معمولی ڈرائیور سے محبت کر سکتی ہوں؟ بابا آپ خود سوچئے، آپ خود سمجھدار ہیں، اتنے بڑے رئیس ہیں، بزنس مین ہیں، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی؟ مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے بابا، آپ کی بیٹی کو پھنسایا جا رہا ہے، اب سمجھیے۔ تو وہ یکدم تڑپ کر بولی تھی۔ صدیقی صاحب نے سختی سے اس کی بات کاٹ دی۔ بس اب مزید جھوٹ مت بولو زمل، تمہارے جھوٹ اور شرمندگی سے میری برداشت ختم ہو چکی ہے۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی زمل جنید کی طرف مڑی۔ تم بتاؤ نا جنید، سچ بتاؤ بابا کو کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، پلیز۔ سب کی نگاہیں اب جنید پر مرکوز تھیں، جیسے پورا خاندان اس کے لب ہلنے کا منتظر ہو۔
لیکن جنید وہ بالکل خاموش رہا، لب سلے ہوئے، آنکھیں جھکی ہوئی، سانسیں بے ترتیب۔ زمل کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا، اس کی آنکھیں بھر آئیں، آواز کانپ گئی۔ تم کیوں خاموش ہو؟ کیوں کچھ نہیں بول رہے؟ تمہیں پتہ ہے نا یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب باتیں مجھ پر الزام کے طور پر لگائی جا رہی ہیں۔ تم کتنے میں بک چکے ہو جنید، تم کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ وہ یکدم اس کے سینے پر ایک تھپڑ مارتے ہوئے بولی تھی، لیکن جنید کی خاموشی نے گویا ہر شے کو مہر لگا دی۔ اب صدیقی صاحب کا آخری فیصلہ تھا، بس بہت ہو چکا، ابھی اسی وقت تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ ان کی آواز گونجی، ہم مزید اس خاندان میں بےہودگی برداشت نہیں کریں گے، بہت آگ ہے تم میں، اب اسی کے ساتھ تمہیں میں رخصت کروں گا، ساری زندگی میں تم سے اب منہ موڑ لوں گا، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ سب چونک گئے، مگر کوئی مخالفت کی ہمت نہ کر سکا۔ خاندانی عزت، غیرت، معاشرتی روایات سب ان کے فیصلے کے حق میں دیوار بن گئے۔ مولوی صاحب کو فوراً بلایا گیا۔ زمل ابھی تک سکتے کی حالت میں تھی، اس کے کانوں میں جیسے سیسا پگھلا کر ڈالا جا رہا ہو، آنکھیں مسلسل جنید کو دیکھ رہی تھیں، جو اب بھی کچھ کہنے سے قاصر تھا۔ چند ہی لمحے میں نکاح کے لیے انتظام ہو گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں مولوی صاحب بیٹھے، سامنے صدیقی صاحب، جنید اور خاندان کے چند معتبر بزرگ۔ سوال کیا گیا اور جنید نے سر ہلا کر قبول کر لیا۔ زمل کی زبان کپ کپائی، مگر وہ بھی قبول ہے کہ الفاظ دہرا گئی، جیسے اس کی روح سے پہلے ہی جدا ہو چکی ہو، کیونکہ اب سب کچھ ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ بے وجہ کا احتجاج کرنا اب بیکار تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی سب نے گہری سانس لی، لیکن زمل کی سانس جیسے بند ہو گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی، آنکھیں بے جان، آنسو بے قابو۔ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر طے پایا تھا، اور وہ جسے اپنا ہمراز سمجھتی تھی وہی خاموشی کا خنجر اس کے سینے میں کھونپ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر کرن پر ڈالی، جو واقعی یا پریشان نظر آ رہی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ صرف اور صرف بے عزتی ہوگی، لیکن اسے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کا نکاح ہی پڑھا دیا جائے گا۔ ابھی وہ اپنے ماضی کے خیالوں میں ہی گم تھی جب اچانک کمرے کے دروازے کی چڑچڑاہٹ سے وہ حال میں لوٹی تھی۔ کمرے میں دھیمی روشنیوں کا جال بچھا ہوا تھا، دیواروں پر سائے رقص کر رہے تھے اور پردے ہوا کے نرم جھونکوں سے تھوڑے تھوڑے سے سرک رہے تھے۔ اسی لمحے دروازہ ہلکے سے چرچراتے ہوئے کھلا۔ جنید اندر داخل ہوا، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سادہ مگر بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سکون سے بھرا ہوا تھا، جیسے وہ سب کچھ بھول چکا ہو۔ قدم بقدم وہ زمل کی طرف بڑھا۔ زمل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے دل کو ایک لمحے کے لیے تھام لیا ہو۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ زمل ایک دم پیچھے کھسک گئی، آنکھوں میں حیرت اور دل میں اضطراب۔ جنید نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما، اس کے لمس میں نرمی تھی، ایک انکہی سی حفاظت۔ چند لمحے وہ خاموش رہا تھا اور پھر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، تم تنہا نہیں ہو، جو بھی ہو چکا ہے اس میں یقیناً خدا کی کوئی مصلحت ہوگی۔ اس نے آہستگی سے کہا۔ نظریں زمل کے چہرے پر جمائے، زمل کا چہرہ یکدم تپ گیا۔ وہ غصے سے بولی، کوئی مصلحت نہیں تھی اس میں، تمہاری خاموشی نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اگر تم بولتے بس ایک لفظ، شاید سب کچھ بچا سکتا تھا، لیکن تم بے وجہ خاموش رہے، اور تمہاری خاموشی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی جنید، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جنید کچھ نہیں بولا، بس نظریں جھکائے رکھیں اور پھر دھیرے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ زمل کے الفاظ میں غصہ تھا، مگر آنکھوں میں آنسو۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ ٹوٹ چکی ہے، مگر زبان نہیں ہلتی تھی۔ وہ کچھ اور ہی کہنے والی تھی کہ جنید اور قریب ہو گیا۔ زمل کے لب کانپے، سانس رکی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ اسے دیکھنے لگی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہرائی تھی جس میں انسان خود کو کھو دیتا ہے۔ زمل، شاید ہم دونوں کے نصیب میں یہی لکھا تھا، جنید نے نرمی سے کہا۔ زمل نے نظریں چرائیں، مگر دل نے انکار نہیں کیا۔ وہ احتجاج کرنے لگی، میں تمہارے قریب نہیں آنا چاہتی، تمہارے ساتھ مجھے کوئی تعلق نہیں بنانا۔ اس کی پہلی ہی پیش قدمی اس نے رد کر دی تھی، لیکن جنید کا لہجہ، اس کی موجودگی، اس کی خاموشی، اپنائیت ہر دیوار کو آہستہ آہستہ گرا رہی تھی۔ وہ زبردستی نہیں کر رہا تھا، وہ صرف قریب آ رہا تھا، جیسے برسوں کی دوری مٹانے آیا ہو۔ زمل نے احتجاج کیا، دھکیلنا چاہا، لیکن جنید کی نرم مگر پر اثر قربت کے سامنے وہ ہار گئی۔ تھک ہار کر اب وہ خود کو اس کے حوالے کر گئی تھی۔ نہ کوئی زبردستی، نہ کوئی جبر، صرف ایک خاموش رضامندی، ایک سپردگی جو الفاظ کے بغیر بھی مکمل تھی۔ کمرے کی فضا بدل چکی تھی، ان دونوں کے بیچ ایک نیا رشتہ جنم لے چکا تھا۔ جنید کا قریب آنا وہ روک نہیں پائی تھی۔ آدھی رات کے وقت وہ تھوڑا حیران بھی ہوئی تھی، اتنا مضبوط جسم کسی ڈرائیور کا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اپنا سر جھٹک گئی تھی۔
صبح کی نرم روشنی کمرے کے پردوں سے جھانکتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ زمل کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلی، مگر دل کی بے چینی رات کی پناہوں سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ اس کا وجود اضطراب میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کی روح کو بے قراری کی آگ میں جھونک دیا ہو۔ وہ تکیے پر پڑے اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی، دل میں سوالوں کی گونج تھی۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ کس کے ساتھ؟ کیوں؟ کیا یہ سب ہونا چاہیے تھا؟ یہ سب کچھ اس کے خوابوں میں کبھی نہیں تھا۔ ایک انجان سا خوف، ایک انچاہے مستقبل کا بوجھ اس کے کندھوں پر آن گرا تھا۔ ایک ملازم، ایک غریب انسان سے میری شادی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بار بار گونج رہا تھا۔ وہ جب جاگی تو کمرے میں صرف وہ اکیلی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک دروازے کی ہلکی سی آواز پر وہ چونک گئی۔ دروازہ کھلا اور جنید اندر داخل ہوا، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سادگی میں لپٹی ایک خاص وجاہت لیے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ زمل نے نظریں چرا لیں۔ چلو ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ جنید کی آواز نرم مگر فیصلہ کن تھی۔ زمل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ مطلب؟ بس تمہیں سب سمجھ آ جائے گا، تیار ہو جاؤ، نکلنا ہے، وہ مختصر بولا۔ اس کا لب و لہجہ اس کو کچھ بدلا بدلا محسوس ہوا تھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ پورچ میں پہنچ کر زمل کی نگاہ ایک چمکتی ہوئی بلیک مرسڈیز پر پڑی۔ حیرت اس کی آنکھوں میں ناچنے لگی۔ یہ کس کی گاڑی ہے؟ جنید نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ ہماری گاڑی ہے، بیٹھو بھی۔ وہ گاڑی کی جانب قدم بڑھا ہی رہا تھا کہ اچانک شہریار ان کے سامنے آ گیا، چہرہ غصے سے لال، ہاتھ میں چند ہزار کے نوٹ۔ اس نے غصے سے نوٹ جنید کے چہرے پر مارے۔ یہ لے اور یہاں سے دفع ہو جا، اس لڑکی کی شکل بھی نہ دکھانا دوبارہ۔ جنید کا چہرہ ایک پل کو سخت ہوا، پھر اس نے آگے بڑھ کر شہریار کے پیٹ پر ایک زوردار لات ماری۔ شہریار دور جا گرا۔ جنید نے جھک کر اس کی طرف دیکھا اور بولا، چپ ہی رہو تو بہتر ہے، ورنہ ایسی موت دوں گا کہ 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ شہریار کچھ بولنے ہی والا تھا کہ جنید نے اسے نظر انداز کیا اور زمل کا ہاتھ تھامے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ زمل مکمل خاموش تھی۔ جنید کا یہ روپ اس کے لیے نیا تھا، حیران کن تھا۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد گاڑی ایک خوبصورت شاندار بنگلے کے سامنے رکی۔ زمل نے باہر نکلتے ہی سوالات کی بارش کر دی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ گاڑی؟ تم کون ہو جنید؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تم کیا چھپانا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ مضبوط جسم، بڑی گاڑی، اب بڑا بنگلہ، یہ سب اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اس نے کبھی جنید کو غور سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب دیکھ رہی تھی تو دھنگ رہ گئی تھی۔ وہ کوئی معمولی ڈرائیور لگ ہی نہیں رہا تھا۔ جنید خاموشی سے کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، میں ISI کا ایجنٹ ہوں، تمہارے باپ کے گھر میں صرف ایک مشن کے تحت ملازمت کی، کیونکہ وہاں بڑے لوگ آتے جاتے تھے اور ہمیں اندر کی خبریں درکار تھیں۔ میں کوئی غریب نہیں ہوں اور تمہاری آزادی کے لیے آج سے سب دروازے کھلے ہیں۔ چاہو تو اپنی تعلیم جاری رکھو، نوکری کرو، سب کچھ، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی سکتی ہو۔ میں نے جان بوجھ کر تم سے نکاح کیا ہے، کیونکہ میں تم میں وہ سب دیکھتا ہوں جو ایک باعزت لڑکی میں ہوتا ہے۔ تم اپنے دم پر کچھ کرنا چاہتی ہو اور میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا تھا۔ زمل ششدر سی رہ گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک مکمل نیا جنید کھڑا تھا۔ وہ قدم بڑھا کر اس کے قریب آیا، نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولا، عورت کو قید نہیں کیا جاتا، اسے آزادی دی جاتی ہے، مگر طریقے اور حدود میں۔ وہ آزادی جو اسے کمزور نہ کرے بلکہ وقار بنائے۔ زمل کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، دل میں چھپی بے چینی جیسے مٹنے لگی ہو۔ اس نے دھیرے سے قدم بڑھایا اور جنید کے سینے سے لگ گئی۔ کل رات اس کا قریب آنا اس کے لیے بے وجہ نہیں تھا، بلکہ جنید اس سے مضبوط تعلق چاہتا تھا، اور اسے ایک مضبوط کردار میں دیکھ اسے ڈھیروں ڈھیر سکون ملا تھا۔ اس کے رب نے اس کی سن لی تھی، اس کی پاک نیت کا صلہ اس کو مل گیا تھا۔ جنید نے اپنے بازوؤں کا دائرہ اس کے گرد مضبوط کر لیا، اور یوں وہ دو اجنبی ایک نیا سفر ساتھ شروع کر